बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। मैं हूँ नताशा रहमान। वक्त न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन सादत रमज़ान में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स पर और साथ ही साथ हम बात करेंगे डेफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि रमज़ान के महीने में हमने बरकतें समेटनी हैं, रहमतें अल्लाह ताला की हासिल करनी है और साथ ही साथ हमने इंसानियत की खिदमत भी करनी है। और इंसानियत की जब खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाती जाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डेफ वेलफेयर की फ़रत असलम साहिबा, उनको खुशामदीद कहते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साथ ही साथ ह्यूमन राइट के एडवोकेट हैं अब्दुल्ला मलिक साहब, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सबसे पहले मैं अब्दुल्ला मलिक साहब की तरफ आती हूँ। सर, रमज़ान है, बहुत अच्छा महीना है, इसमें इंसानियत की हमने खिदमत भी करनी है, ह्यूमन राइट्स पे बात करके लोगों को अवेयरनेस भी देनी है। तो ये बताइएगा, रमज़ान के दौरान सियासत रियासत पर जो इंसानी हकूक़ होते हैं उसके हवाले से कौन कौन कवानीन की जिम्मेदारियाँ जो होती हैं वो आयद हो जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वक्त न्यूज़ की सारी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा रमज़ान मुबारक की। और देखिए, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि रियासत से पहले हमारा जो दीन है बिल्कुल, और हमारा जो कुरान पाक है, यकीन जानिए जितने बुनियादी इंसानी हकूक़ अल्लाह ताला की इस किताब में हैं, शायद ही दुनिया के किसी और मज़हब में या किसी और किताब में हो। सिर्फ़ और सिर्फ हम कुरान पाक को सवाब की नीयत से पढ़ते हैं। अगर हम कुरान पाक को तर्जमे की नीयत से पढ़ें तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि शायद दुनिया में मेरे से ज़्यादा कोई सिक्योर है ही नहीं, या मुझसे ज़्यादा या मेरे दीन से ज़्यादा कोई हुकूक देने वाला है ही नहीं। ये तो हुआ एक आलमगीरियत है, जो बैनुल-अक़वामी या जो आलम इंसानियत को जो हुकूक हासिल है उसमें कोई मुसलमान या नॉन मुस्लिम की तफरीक नहीं है। वो रब्बुल कायनात है और तमाम जहानों का मालिक है। और जो कुरान पाक की तालीमात है यूनिवर्सल हैं, लिहाजा बुनियादी हकूक़ तो सबके लिए बराबर हैं। अब आ जाती है कि रमज़ान मुबारक में चूँकि हम मुसलमान हैं और हम एक मुल्क में रहते हैं और मुल्क के शहरी होने के नाते रियासत के कुछ हमारे ऊपर कवायद भी हैं, ज़वाबित भी हैं और कुछ बेसिक ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की हैं। और जब एक तो यह है कि फूड, फीड, लाइफ, हेल्थ, ये तो हैं ही हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में सबसे ज़्यादा जो होती है आपको फूड की सिक्योरिटी, आपको अच्छा पानी पीने का, आपको अच्छा माहौल, आपको फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है ये भी आपका हक़ है कि जो रियासत आपको जो सस्ते दामों चीज़ें प्रोवाइड करे। ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जो डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं कि कहीं भी रमज़ान बाजार लगाया जाता है, महंगाई का देखा जाता है। तो लिहाजा रियासत कोशिश करती है जो अपने शहरी हैं उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ तेज़ी के साथ पहुँचाए ताकि वो रमज़ान के महीने में उनके फ़वाइद से फ़ायदा उठाते हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो वहाँ पर जो होता है कि उनकी महंगाई कम होती है और चीज़ों की चीज़ें कम हो जाती हैं, सेल लग जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि जो ही रमज़ान में चांद नज़र आता है रात को जी महंगाई चली जाती है। लेकिन अब हुकूमत यहाँ पर क्या करती है, हुकूमत ने अभी जो हाल ही में जो हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम उठाए हैं कि उन्होंने जो मजिस्ट्रेट का इनेकाद किया, वो घूमेंगे फिरेंगे, जहाँ जहाँ भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, कोई लोग मुनाफाखोरी कर रहे होंगे या कोई गलत चीज़ें बेच रहे होंगे, मेयारी चीज़ें नहीं बेच रहे होंगे, तो मेयारी चीज़ें पहुँचाना, क्वालिटी बेहतर करना, ये रियासत की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो शहरियों को जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं उनके डोर स्टेप तक पहुँचाएँ। तो मेरे ख्याल है कि रमज़ान में महीने में चूँकि एक फ्रीज़ा भी है और रमज़ान बचत बाज़ार भी लगते हैं, और जी हुकूमत ने कोई 40 अरब के करीब एक रमज़ान पैकेज भी शुरू किया है, वो हज़रात जो अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे माशरे में जो फिलंथ्रॉपी है, सखावत है, उसका बड़ा रोल किरदार है। और वो बखैर हज़रात जिनके पास अल्लाह ताला ने अल्लाह का दिया है, वो अल्लाह ताला का दिए हुए में से कुछ लुटाना चाहते हैं, तो वो आपको पता है कि इफ्तारी के लिए दस्तरखान सजते हैं और फिर हम बड़े मेहमान नवाज हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सर, आप अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं कि इंसानियत की खिदमत की बात कर रहे हैं, हम लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनमें चीज़ें तकसीम की जाती हैं, तो इसी हवाले से फ़रत साहब भी अपना रोल अदा कर रही हैं और डेफ बच्चों के हवाले से डेफ फैमिलीज़ जो हैं उनके लिए भी बहुत एक अच्छा इक़दाम इन्होंने उठाया है और उनमें राशन भी तकसीम किया जाता है। फिर एक इन्होंने अपनी NGO बनाई हुई है। फ़रत साहब, ये बताइएगा कैसे आपको ख़्याल आया कि आपने डेफ बच्चों पर काम करना है और इनके लिए अपनी खिदमात को सर अंजाम देना है? सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, वक्त चैनल का बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ पर इनवाइट किया और यहाँ पर हमसे डिस्कशन की इस हवाले से
کہ سماج سے محروم لوگوں کو بھی اس میں ایڈ آن کیا جائے. تو بالکل جیسے ہم اپنے رمضان کے روزے رکھتے ہیں, اسی طرح یہ لوگ بھی اپنے رمضان کے روزے رکھتے ہیں. اور ہماری آرگنائزیشن 1977 سے بنی ہوئی ہے, اور ہم لوگ ڈیف لوگوں کے لیے ہی 1977 سے کام کر رہے ہیں. بہت سے ایسے افراد جو بول اور سن نہیں سکتے, اس وقت پاکستان میں بہت بڑی کمیونٹی ہے اس کی, اور اگر آپ تھوڑی ریسرچ کریں تو ہر 6 آدمی کے بعد ایک جو ہے وہ ڈسیبل ہو رہا ہے اس وقت. اتنی تیزی سے یہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے. یہ کیا جینز کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر ویسے ہی کوئی بیماری کی وجہ سے؟ نہیں, یہ جی اس میں کافی کازز ہیں. اس کا سب سے اہم کاز تو ہماری فیملی میرجز ہیں, اور اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈسیبلٹی کی ریشو جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم سوسائٹی میں باقی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے کام کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اب جیسے کہ ہماری آرگنائزیشن کی آپ بات کریں تو وہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ان کی ویلفیئر کے لیے بہت سے کام کر رہے ہیں, ہم ان کی ایڈوکیسی کریں, ان کے رائٹس کے حوالے سے بہت سے کام کر رہے ہیں, ان کو اسکلڈ کرتے ہیں, پھر ان کی پلیسمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, پھر ان کی میرجز کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارا ادارہ ان کے لیے بہت سے کام کر رہا ہے, جس میں ان کو ایک اچھی پراپر زندگی گزارنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو رمضان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو رمضان میں ہم لوگ ان کے لیے راشن ہمارا بہت بڑا پیکج ہوتا ہے رمضان ڈسٹریبیوشن کا, جو کہ ہمارے پورے پاکستان میں ہمارا راشن جاتا ہے, وہ صرف ڈیف فیملیز کے لیے جاتا ہے. جیسے ہم صرف رمضان میں جاتا ہے یا پھر آپ رمضان کے علاوہ بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ ہم فائنینشیل ہیلپ تو کرتے ہیں, اور کہیں جہاں پر بہت نیڈ ہو وہاں پہ راشن بھی دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری مدد کرتے ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ سالو کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا رمضان کا پیکیج ہے نا وہ زیادہ بڑا ہے. وہ اس طرح ہے کہ ہم پورے رمضان میں تقریباً ہر شہر میں ان ڈیف فیملیز کو ہی بلا کر ان کو راشن تقسیم کرتے ہیں. جیسے اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ راشن کے اعلانات کرتی ہے, وہ ان تک نہیں پہنچ پاتے, ان کو نہیں پتہ چلتا, اویئرنیس کی کمی ہے. اور اگر ہماری جیسے اور بہت ساری این جی اوز ہیں جو راشن تقسیم کری ہوتی ہے رمضان کے مبارک مہینے میں, لیکن وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے. وہ ان کے تک سائن لینگویج کے تھرو اویئرنیس ہی نہیں جاتی ہے کہ ان کو کیسے وہاں سے راشن ملے گا, کس طریقے سے انہوں نے وہاں سے حاصل کرنا ہے. تو ہمارا ادارہ بیسکلی کرتا ہی اس کے اوپر کام ہے کہ ہم صرف فیملیز کو چن کر ان کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں. یہ بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں, کیونکہ انسانی حقوق کو ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جگہ پہ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد تب نہیں معاف ہو سکتے جب تک بندہ خود نہیں چاہے گا. تو عبداللہ صاحب کی طرف دوبارہ آتی ہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے اس پر فوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں ویسے تو نارمل حالات میں بھی جو بنیادی انسانی حقوق جہاں بھی ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس پہ ریاست عمل درآمد کرتی ہے, یا اس کو کسٹوڈین ہماری عدالتیں ہوتی ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں, اور جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں, میڈیا, سول سوسائٹی, لائر, یہ جو کمیونٹی یہ ورنیبل جو طبقات ہوتے ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جہاں بھی رمضان المبارک میں کہیں بھی کوئی ایسی کوتاہی ہو رہی ہو, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو, مثلا جیسے میڈم نے کہا کہ جو ایسے سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں جو نگلیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں یا جن کے پاس روزگار کمانے کا نہیں ہے, یا جیسے ڈف اینڈ ڈم ہیں, ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں, یا اور لوگ ہیں جو خطۂ غربت سے نیچے رہتے ہیں, اگر ان کو ریاست کے وسائل ان تک نہیں پہنچ رہے تو ریاست اس پر حرکت میں آتی ہے, اور پھر اگر ریاست بھی کام نہیں کرتی تو ہماری جو سوسائٹی ہے وہ آواز اٹھاتی ہے. دیکھیں رمضان مبارک میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں جو ہمیں روزہ سکھاتا ہے, ایک صبر اور ایک ہمدردی. ہمدردی کس سے؟ ہر اس شخص سے ہمدردی جس کے پاس وسائل کم ہیں, بچوں کے ساتھ ہمدردی, خواتین کے ساتھ ہمدردی, پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی, اپنے گھر میں جو ایسے اسپیشل پرسن ہیں ان کے ساتھ ہمدردی, جو آنکھوں کی بصیرت سے محروم ہیں, ڈف اینڈ ڈم ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی. رمضان میں روزہ آپ کو یہ ایک لائن آپ کو سکھا دیتا ہے, ایک لائن ڈرا کر لیتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فریضہ سونپا ہے تو آپ پر روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے دل میں سافٹنس ڈال دے, نرمی ڈال دے, تاکہ آپ لوگوں کی ہمدردی کا. دوسرا جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے صبر, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ روزہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ صبح آپ نے کھایا اور سارا دن آپ کو کچھ نہ کھایا, بھوکا پیاسے رہے, اور شام کو پھر کھانا پینا کر لیا. نہیں, روزہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھوک کا احساس دلانا, کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے
تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس خاندان پہ کیا گزر رہی ہے، ان کے بچوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی جو روزگار نہیں کماتے. تو یہ جو بھوک اور پیاس ہے آپ کو انسانیت کا ایک درس دیتی ہے، انسانیت کے لیے آپ کو آواز اٹھانے کے لیے کہتی ہے، اس کو کچھ تیار کرنے کے لیے کہتی ہے. جیسے زکوٰۃ کا جو کنسیپٹ ہے بنیادی طور پر یہی ہے کہ اگر آپ سے کوئی کم درجے کا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دی ہے اس کے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ نے اپنے اس حصے میں سے الخدا کے دیے ہوئے حصے میں سے کچھ نہ کچھ دینا ہے، تاکہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی آپ کے برابر کھڑے ہو سکتے، اچھی افطاری کر سکیں، اچھی طرح روزہ ادا کر سکتے ہیں. جتنا آپ کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد آپ اتنی ہی مدد کر دیں، ان کے جتنے حقوق ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہم کوشش کریں کہ پورے ہو سکیں. یہ چیزیں نا آپ کو رمضان سکھاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، رمضان ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جو آپ کے احساس دلاتا ہے. بالکل ایسے ہی دوسرے کے لیے کہ دوسرا اگر تکلیف میں ہو، دوسرا بھوکا ہو، دوسرا بیماری میں ہو، تو وہ کس طرح گزارا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس طرح روح کی بھی اور جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ پورا کرنے کی طرف آپ کی توجہ چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے خوبصورت مہینہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، احساس بھی پیدا ہوتا ہے، بیماری دور ہوتی ہے. سب سے بڑی بات عبداللہ صاحب میرے خیال سے سب سے بڑی بات تو احساس کی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے اندر احساس ہے تو آپ لوگوں کی مدد تبھی کر سکتے ہیں. جب احساس نہیں ہے تو ہم کسی کی بھی اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں نہیں دینا، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر وہ اجر کیسے ملے گا؟ اجر ایسے ہی ملے گا کہ آپ بھوکے پیاسے رہ کر صرف اللہ کو اگر عبادات کو منظور ہوتی تو ہمارے فرشتے بہت تھے، لیکن منشا کیا تھی؟ منشا یہ تھی کہ میں نے جس دنیا کو پیدا کیا اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو دولت کی ہوس نہیں رہی. اگر ان میں کوئی کمی ہے تو آپ نے کیا اس کی بیماری میں مدد کی، اس کی بھوک میں مدد کی، اس کی پیاس میں مدد کی. جب وہ بیمار تھا تو کیا آپ نے اس سے جا کے پوچھا کیسے ہو؟ کبھی آپ سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ جی آپ نے نماز پڑھی. یہ تو اللہ نے پوچھنا ہے. بالکل، یہ تو اللہ اور اس ہمارے آخری بات یہ چیزیں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے. میں نے کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، آپ کو کوئی میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کو دعا دے سکتا ہوں، کسی کو آسرا دے سکتا ہوں، کسی کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. فرض صاحبہ بالکل ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا خیال کرے گا، ہم پہ اپنی رحمتیں بکھیرے گا. تو آپ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اتنی دیر سے، آپ نے بتایا کہ 1977 سے آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے. ابھی تک کتنے بچوں کو بچے مستفید ہو چکے ہیں یا فیملیز جو ہیں وہ آپ کی این جی او سے، آپ کی ویلفیئر سے مستفید ہو چکے ہیں؟ مس نتاشا، ابھی لاسٹ ایئر کا اگر ہم ڈیٹا نکالتے ہیں نا تو 12,000 پلس فیملیز تھیں جو اس ایئر میں ہم نے ہمارے بینیفیشریز رہ چکے ہیں، جن کو ہم نے کسی نہ کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، جس میں کچھ بچوں کو اسکلڈ کیا گیا، امپلائمنٹ کے اوپر کام کیا گیا. ہمارے پاس چونکہ ایک پورٹل ہے جہاں پر ہم ان کی میرجز کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اکثر پیرنٹس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے رشتے کیسے ملیں گے، تو اس کے اوپر بھی ہماری ورکنگ چل رہی ہوتی ہے. کمپنیز کو اس بات پر ایگری کرنا کہ ان بچوں کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو یہ آپ کو بہت اچھا انپٹ آؤٹ پٹ دیں گے. یہ نارمل لوگوں سے زیادہ بڑھ کے کام کرتے ہیں اچھا، اور سنسیئر ہیں، اپنی ایمانداری سے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں. تو کمپنیز کو اگر جو ایشوز آتے ہیں ان کو رکھنے میں وہ صرف یہ آتے ہیں کہ ہم ان سے کمیونیکیشن کیسے کریں گے. کمیونیکیشن کا بیریئر ہوتا ہے، تو ان کو ہم یہ فیسلٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سائن لینگویج کی ٹریننگ کریں گے، آپ کے انوائرمنٹ کو فرینڈلی بنائیں گے، ایکسیسیبل ہوگا آپ کا انوائرمنٹ، تو یہ بچے بھی آرام سے آپ کے ساتھ کام کر سکیں گے. پھر اسی طرح بہت سے ایسے جو ہمارا ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس میں ہم سارا دن ویڈیو کالز لیتے ہیں. ہماری ٹیم ہے جو کہ ان کے مسئلے سن رہی ہوتی ہے. اس میں ہمارے اوور آل پاکستان کی بات کریں، پنجاب انٹرنیشنل بھی نیشنل اور انٹرنیشنل ویڈیو کالز آتی ہیں ہمیں، جس کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں اور ان کے مسائل سنتے ہیں. پاکستان کے چونکہ مسائل ڈیف لوگوں کے بہت زیادہ ہیں. ایسا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی اس وقت ہمارا سٹاف ہے اس میں صرف 3-4 لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ ڈیف ہیں. اور ہماری ٹوٹلی جو ہمارا جو ادارہ ہے وہ ڈیف لوگ ہی چلا رہے ہیں. اس میں والنٹیئر بھی ہیں اور پیڈ بھی ہیں.
ہم ان کو سیلری بھی دیتے ہیں, اور کئی بچے ایسے ہیں جو کہ صرف اسکل سیکھنے کے لیے آتے ہیں, وہ ہمارے پاس اسٹے بھی کرتے ہیں. ہم جیسے کمپیوٹر کلاسز دیتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کی کلاسز دیتے ہیں, پروفیشنلز بناتے ہیں ہم, اور پھر اس کے ساتھ ویڈیو ایڈیٹنگ, شوٹنگ اور شاپیفائی کی کلاسز دے رہے ہیں. تو وہ بچے ہمارے پاس اسٹے بھی کرتے ہیں, تو وہ والنٹرلی اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں ان سارے کاموں میں. اور جب وہ 6 منتھ کے اندر اس دوران یہ کام سیکھتے ہیں, اس دوران اگر ان کی جاب اپرچونٹی آ جائے تو جاب کروا دیتے ہیں. اگر اس دوران ہم ان کو ساتھ انٹرنشپ بھی اپنے پاس کرواتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں پر اسٹے کیے ہوئے ہیں, تو صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ 3 گھنٹے اپنے کلاس میں اور اب فری ہو گئے. ہم ان کو پورا دن انگیج کرتے ہیں مختلف کاموں کے ساتھ, آفس سیٹ پہ بٹھاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے پروفیشنلی اپنے آپ کو کیسے گروم کرنا ہے, ہم نے کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے, لوگوں سے کیسے ملنا ہے, بات چیت کیسے کرنی ہے. اور پھر جیسے رمضان کا پیکیج ہے, ہمارا سارا والنٹیئر ہی ڈیف ہے, جو کہ خود اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے. یہ لینے والے نہیں ہیں, یہ دینے والوں میں سے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, اور اتنی دیر سے آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. عبداللہ صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں, یہ بتائیے گا, مہنگائی چونکہ بڑی عام رمضان میں دیکھیں تو پیک پہ چلی جاتی ہے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو, مہنگائی کنٹرول نہ کرنا کیا یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ویسے تو ہمارے یہاں مہنگائی رہتی ہے بالکل, لیکن اگر ہم رمضان کی بات کریں تو وہ ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن ایک انفارچونیٹلی رمضان کے مہینے میں جو ہمارے یہاں قیمتوں کی اشیاء کی خردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا قانون بھی ہے, ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اشیاء خردنوش ہیں جن کی بنیادی انسانی حقوق سے تعلق رکھتی ہے, فوڈ فیڈ, اس کی فراہمی عوام تک پہنچانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جہاں بھی کہیں بھی کوئی مہنگائی بڑھ جائے تو حکومت کا کام ہے کہ وہ اس پہ ایکشن کرے, اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی میں یا منافع خوری میں انوالو ہیں یا کوئی ناقص چیزیں بیچ رہے ہیں تو ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی نا اس قسم کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں, یہ عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی نشاندہی کریں ان اداروں تک جو اس پہ دسترس رکھتے ہیں یا اس پر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, ان کو سزا اور جزا کا ٹھہراتے ہیں. تو وٹنس چاہیے ہوتی نا, جب تک آپ حکومت کے وقت کے دروازہ نوک نہیں کریں گے, ان اداروں تک جائیں گے نہیں تو وہ بتائیں گے نہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, تو تب تک کیسے پتہ چلے گا. ابھی آپ نے ایک کوشچن کر رہی تھی میڈم سے کہ دنیا میں اور ہمارے یہاں کیا ڈیف بچوں کے حوالے سے. دیکھیں دنیا میں بڑی اویئرنیس ہے, لوگ جو ہے نا لوگوں کو اپ لفٹ کرتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی یکساں بیہیویئر کرتے ہیں. اور یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ تعلیمات ہمارے دین کی ہیں جو کہ ہم نے چھوڑ دی ہیں, ویسٹ نے اڈاپٹ کر لی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ یکساں ہوتے ہیں, خواہ وہ قیدی ہوں یا خواہ جو عام شہری ہوں, ان سب کے لیے ہوتی ہیں. دیکھنا جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سب کے لیے, خواہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں تو سبھی برابر ہیں. لیکن نیکی کا یا تقوی کا معیار اللہ نے جانچنا ہے. کس کو جنت ملے گی, کس کو دوزخ ملے گی, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. آپ کا کام ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو آپ نے عبادات کرنی ہے اور اس نیت سے کرنی ہے کہ میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, میں نے کسی کا ناک مال نہیں کھانا, میں نے چوری چکاری نہیں کرنی, میں نے کسی پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا, یا کسی کے جو دیو امانت ہے اس پہ خیانت نہیں کرنی. یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمارا دین, ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. چونکہ رمضان المبارک میں یہ چیز تاکید کے ساتھ آتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عام لائف میں اگر آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں, ایسے ہی جیسے ابھی ہم رمضان میں کتنی خوبصورت بات ہے, آپ نارمل لائف میں نہیں کرتے. آپ کو ڈاکٹر نہیں کہتا ہے کہ آپ صبح اتنے بجے کھا لیں, شام کو آپ نہیں کرتے, موسٹلی 11 بجے کھاتے ہیں, 12 بجے. لیکن رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ آپ صبح اٹھے, روٹین سیٹ ہوتی ہے, روٹین سے آپ نے شام کو آپ نے 5-6 بجے کھا لیا. اور یہ لیٹسٹ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آپ جتنے ارلی کھا لیں گے, ابھی ویسٹ میں یہی ہوتا ہے 5-6-7 بجے لوگ کھا لیتے ہیں اور وہ فزیکلی فٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایکٹیویٹی کرتے ہیں, آپ نماز روزہ کرتے ہیں, آپ طہارت آتی ہے, تہجد کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی, پاکیزگی آتی ہے, تو اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی آپ کے چینل کے ساتھ ہم کہنا چاہیں گے حکمرانوں کو کہ وہ یہاں بھی جو ہمارا سلیبس ہے نا اس میں تبدیلیاں لائیں, کیونکہ بچوں نے دیکھنا پڑھ جانا ہوتا ہے. جب تک آپ پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے زمانے میں تعلیم و تربیت, تعلیم بھی ہوتی تھی, تربیت ہوتی تھی. انفارچونیٹلی تعلیم تو ہم خرید رہے ہیں, تربیت نہیں ہے, تربیت کا فقدان ہے. تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جو سوک سینس ہے وہ سینس ہے اس کو آپ پریویل کریں اور بچوں کو سکھائیں, آداب سکھائیں. آداب سیکھ جائیں گے تو باقی دنیاوی چیزیں وہ سیکھ جائیں گے. دیکھیں یہ جو آپ جس لاء کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ ہمارے ہاں ویسے تو لینڈ آف دی لاء بہت سارے ہیں, پراپرٹی ایکٹ ہے اور قانونی شہادت ہے, ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے, اور قوانین کو 8-10 کے قریب جو CPC ہے جو قانون سے تعلق رکھتے ہیں, سول لاء سے تعلق رکھتے ہیں,
اس کے تحت بہت سارے مقدمات زیر سماعت ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دادے نے کیا تو پوتا جا کے بھگتے گا. کتنا ڈیلے ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ آم کا درخت لگائے گا کوئی اور کھائے پھل گا کوئی اور کھائے گا. پھل کھانا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ جو آپ سفر کرتے ہیں نا عدالتوں کے درمیان، مختلف محکموں کے درمیان، یہ انسان کو رول کے رکھ دیتا ہے. تو حکومت نے وقت نے سوچا کہ اسپیڈی کورٹس کے لیے انہوں نے ایک آرڈیننس 2025 جو ہے نا وہ لائے کہ اگر کسی کی زمین پر، جائیداد پر، گھر پر، دکان پر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے تو ڈپٹی کمشنر کے ایک دفتر میں کمیٹی ہوگی جو دونوں فریقوں کو سنے گی اور وہیں پہ فیصلہ کرے گی. اب یہ ایسا قانون تھا جو آرڈیننس تھا، ایکٹ نہیں تھا. آرڈیننس کو پھر اسمبلی میں لاتے ہیں، یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، دونوں طرف سے اپوزیشن بھی اور حکومتی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. پھر سول سوسائٹی، میڈیا بھی اس پہ اپنے ویوز دیتا ہے. اس کے بعد ایک قانون عملی طور پر بن جاتا ہے. لیکن یہ ایسا قانون تھا جو کہ ہمارے موجودہ قوانین کے پیرالل تھا، یہ اس پر اوور لیپ کر رہا تھا. تو لہٰذا ایک ریٹ پٹیشن ہوئی اور جو ہماری جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، انہوں نے قانون کو سٹے کر دیا کہ یہ جو ہمارے موجودہ قوانین ہیں یہ ان کی نفی کر رہا ہے. یہ پیرالل قوانین تو نہیں بن سکتے، اور جو انتظامیہ کے جو اختیارات ہیں وہ ایک جج کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں. آج کورٹ کو بتایا گیا جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں کہ ہم نے اس میں ترمیم کر دی ہے. اب جو وہ کمیٹی ہوگی ڈپٹی کمشنر کی، وہ کمپلینٹ سنے گی اور کمپلینٹ کی فائنڈنگ جو ہے نا ایک ٹریبونل ہوگا. ٹریبونل کا جو سربراہ ہوگا وہ ایڈیشنل سیشن جج ہوگا، سٹنگ سرونگ. تو وہ اس پہ 30 دن کے اندر فیصلہ کرے گا. اگر اس فیصلے کے خلاف کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو فردر وہ ہائی کورٹ میں جا کر ریٹ فائل کرے گا اور ہائی کورٹ 30 دنوں کے اندر باؤنڈ ہوگی. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو قوانین دوسرے قوانین کے ساتھ متصادم ہو رہے تھے نا، اس میں وہ ایسا ختم ہو جائے گا اور لوگوں کو باقاعدہ طور پر اپنی صفائی دینے کی، اپنے ڈاکومنٹ دینے کی، اور اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے اس پر کارروائی کرنے کا اداروں کو اختیار ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسے قوانین لائے تو جن لوگوں پر اس قانونی عمل درآمد جس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے، جس پر لاگو ہونا ہے، ان کو اس کی تعلیم کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ کیا یہ میرے فائدے کے لیے. ہاں، کیونکہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں ہمارے نمائندے، منتخب نمائندے ہوتے ہیں. جب عوامی نمائندے اپنے اپنے حلقوں میں جا کے اس قانون کی ترویج کریں گے اور میڈیا پہ ہم بیٹھ کر، جیسے آپ نے سوال پوچھا، اس کی اچھائی یا برائی کے دلائل دے رہے ہوں گے، تو اگر وہ قانون اچھا ہے تو میں اس کی دلیل دے رہا ہوں گا یہ بہت اچھا ہے. اگر اس قانون میں کوئی سکم ہے تو میں اس کی خامیاں تلاش کر رہا ہوں گا. تو بہتر اچھے سے اچھا قانون اس وقت اپنی اہمیت کھو دیتا ہے جب اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو لہٰذا اچھا قانون ہونا چاہیے. اور واقعی جن لوگوں کے جو یقیناً جو باہر رہتے ہیں یا جن کی جائیدادوں پہ لوگ قبضے کر لیتے ہیں، ان کو ان کا ریلیف بالکل ملنا چاہیے. اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرے. یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس کی گارنٹی کرتا ہے کہ مجھے میرے مال کی، میرے روزگار کی، میری عبادت گاہ کی، میرے بزنس کی، ریاست، میری تعلیم کی، میری صحت کی وہ گارنٹور ہوتی ہے. میرے چلنے پھرنے کی، میری آزادی کی، ایون کہ میری یہ ریپیوٹ ہے، یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری قانون میں لکھا ہے. میری جس ہوا میں سانس لیتا ہوں وہ اب ہوا صاف رہنا بھی میری ابھی جو 18ویں ترمیم جو آیا ہے اس میں یہ میرا حق بنتا ہے کہ ریاست مجھے ایسا ماحول دے جس میں میں آزاد فضا میں سانس لے سکوں. تو میرے بڑے بنیادی حقوق ہیں. اب یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق ہونے چاہیے. لوگوں کو ہماری جو معاشرے کی اگر ہم بات کریں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو نہیں پتا ان کے حقوق کیا ہیں اور انہوں نے کیسے لینے ہیں. بالکل صحیح بات. اب جب تک ہم خود آواز نہیں اٹھائیں گے تو کچھ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا نا، باہر اگر جائیں، میری اپنی بیٹی چھوٹی سی عمر میں باہر چلی گئی تھی، جب واپس آئی تو میں نے کہا پاپا ہم نے تو یہ 7ویں کلاس میں پڑھ لیا تھا. تو یہ دیکھیں نا، یہ جو وہاں پہ دنیا بھر میں یہ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو بنیادی انسانی حقوق سے، ریسزم کے خلاف. لیکن ہم مسلمان ہیں. دیکھیں نا ہمارے ہاں سب سے جو ایک ہمارے لیے تو ہمارے اسلام میں بہت سی آسانی ہے. دیکھیں میثاق جو مدینہ ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا وہ کیلنڈر ہے، چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا. صلح حدیبیہ کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا تھا کہ آپ نبی نہیں لکھیں گے، کوئی بات نہیں، اچھائی کے لیے نام محمد رکھ لیا تاکہ دنیا کو فائدہ ہو سکے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی جو اسلامی تعلیمات ہیں اپنے بچوں کو اس سینس میں بتانی چاہیے
اور اس کا پرچار کرنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ عبداللہ صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. فرحت صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, نیکی کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں آپ ہاتھ بٹا رہی ہیں, انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. عبداللہ مالک صاحب نے ہمیں بڑی تفصیلاً تمام جو انسانی حقوق ہیں اس کے بارے میں بتایا بھی ہے. تو اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیں, لیکن جانے سے پہلے آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.